अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी नमाज पढ़ी है ज़ोहर की, और मेरे पास सबसे अच्छा टाइम ये होता है कि मैं आप लोगों से बैठ के बात करूं। अभी मैंने मशल को कहा कि मुझे एक कप चाय बना के दो। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी वैसे, लेकिन मैं नमाज के दौरान वो अपना नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा अच्छा मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। तो चाय बनाइए, और फिर आपके साथ बैठ के गप तो लगानी बनती है। तो आजकल जैसा कि आपको पता है कि शदीद बारिशें होती रही हैं जुमेरात से। आज बारिश नहीं है, आज है सूरज निकला हुआ है बाहर, और दोनों बड़े बच्चे तो अपने काम से गए हैं। और मैंने कहा कि मशल को कि तुम अपनी थोड़ी चीज़ें मीज़ें संभालो, ज़रा होश आए तुम्हें। और काफ़ी देर से ये सोई हुई थी। और आजकल ना मैंने ये देखा कि लाहौर में ना अल्लाह रहम करे, ये टाइफाइड की वबा जो है वायरल हुई हुई है। मैं कहीं पढ़ रही थी रात को, तो इसको भी 2 दिन से बुखार हो रहा था। और मैं खैर अल्लाह रहम करे, अभी इसको जस्ट हो जाता है जब मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये वाला मौसम ऐसा है जैसे, एक मिनट, जब बारिशों के बाद मौसम जब जिस तरह होता है ना ठंडा, कभी हवा चल रही होती है, कभी पंखे की हवा लग रही होती है सर्दी वाली, तो उसमें बुखार ज़रूर होता है बच्चों को। ये मौसम ऐसा है। लेकिन जब मैंने कल, मेरी बेटी ने मुझे बताया, सिद्रा क्योंकि ख़बरों का कीड़ा है, तो वो मुझे कुछ ना कुछ जो नई इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे बता रही होती है। तो उसने मुझे कहा कि अम्मी आजकल टाइफाइड की जो वायरल हुआ है, तो बुखार का ध्यान रखें। तो मुझे फ़िक्र भी हुई खैर, लेकिन मैं इसको दवाइयाँ वगैरह जो मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि डॉक्टर पे ना लेके जाना पड़े। घर के कुछ टोटकों से बच्चे माशाल्लाह ठीक हो जाते हैं, ग़िज़ा से ठीक हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टाइफाइड अगर हो तो कोशिश ये करें कि घर का खाना खाएं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हम बाहर का आजकल तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे बच्चे, क्योंकि हम तीन बड़े अब डाइट पे हैं। सिद्रा के देखा देखी ज़ारा ने भी अपना खाना उसी तरह शिफ्ट किया है जिस तरह हम खा रहे हैं। तो माशाल्लाह उसने भी अपना वज़न को लूज़ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हेल्दी फील कर रही है अपने आप को। तो एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में भून भून के हम पकाते हैं, घी डाल डाल के खाना बनाते हैं। लेकिन मुझे इतना सुकून है कि मैंने 2 महीनों से कोई ऐसा भुना नहीं, कोई ऑयल यूज़ नहीं किया। नॉर्मल हल्का फुल्का सा सौते करके चिकन या साथ वेजिटेबल और फल हम खा रहे हैं, तो जिससे हम बहुत एनर्जेटिक हुए हुए हैं। और जो जिस्म में लम्स थे चर्बी के, वो आहिस्ता आहिस्ता घुलने शुरू हुए हुए हैं। जो कि, और जिसने मुझे सिद्रा तो माशाल्लाह एक्टिव हो गई है, मुझे जिसने एक्टिव कर दिया है, क्योंकि चर्बी आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना लथार्जिक कर देती है, क्योंकि हमारा लीन मसल नहीं होता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े एक्टिव हुए हैं। तो इसी तरह हम चारों ही घर में, क्योंकि खाना एक ही बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि एक ही तरह का हम चारों खाएं। तो लेकिन मशल थोड़ा सा चिड़ जाती है उसको होता है मुझे खाना दो, उसको ज़रा बच्चे हैं तो दिल करता है कि अच्छी तरह खाना खाने को। तो उसके लिए फिर हम एक्स्ट्रा एक कुछ ना कुछ मैं बना के रखती हूँ, जो 2-3 दिन मेरे आराम से निकल जाते हैं। मैं चाय पी लूं। तो लेकिन हेपेटाइटिस, मैं बार बार हेपेटाइटिस क्यों कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि टाइफाइड में हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए अगर किसी को है टाइफाइड। क्योंकि मैंने मेरी बहन का बेटा भी बीमार है, वो भी काफ़ी दिनों से कह रही है कि बीमार है, और वो नहीं फ़र्क उसको पड़ा। आज वो उसके टेस्ट वगैरह, अल्लाह करे कि टाइफाइड ना ही हो, वैसे ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका बच्चे को बुखार है या इस तरह का खाने पीने में थोड़ा जान छुड़ा रहा है, तो कोशिश करें कि उसको हल्की ग़िज़ा दें, खिचड़ी बना के दें, केला दें,
شیک نہ بنا کے دیں خدا کے واسطے، کیونکہ شیک جو ہوتا ہے نا وہ ہیوی ہو جاتا ہے اور جگر کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے ہلکی غذائیں، دہی دے ان کو لیکوڈ زیادہ سے زیادہ ٹائیفائڈ میں لیمن کا سکنجوی بنا کے دیں، لسی بنا کے دیں. اور میں مشل کو بھی اسی طرح کی چیزیں دے رہی ہوں. حالانکہ اللہ کا شکر ہے ابھی تو ہلکا سا بخار ہے، جسٹ اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو، لیکن احتیاط پھر بھی کرنی چاہیے. اور دہی کا استعمال اور ہلکی پھلکی چیزوں کا استعمال ضرور کریں. پھل دیں بچوں کو. سیب جو ہے ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے والی بات ہے کہ واقعی جو سیب ہوتا ہے اس کو چھلکے مت دیں. بیماری کی حالت میں اس کو سیب چھیل کے دیں تاکہ وہ ہلکا پھلکا کھائے اور وہ بچوں کو فرق پڑے. اور ایک اور اصل میں بڑے عرصے سے، کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے ان چیزوں کا، جڑی بوٹیوں کو جاننے کا، اور ان کو یوز میں بہت کرتی ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم سمن آباد میں رہتے تھے اور وہاں پہ میری بہت بڑی چھت تھی اور میں نے وہاں بہت بڑے بڑے گملے لا کے رکھے ہوئے تھے جس میں نے تلسی، جس کو نیاز بو کہتے ہیں، اس کو میں نے لگایا ہوا تھا. اور میں نے ہر دوسرے تیسرے مطلب ہر روزانہ میں نے ایک، ان دنوں آیا تھا جب یہ مچھروں سے ڈینگی، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں روزانہ سب بچوں کے لیے 5 پتے توڑتی تھی، ان کو دھوتی تھی اور ان کے منہ میں ڈال دیتی. یہ ہم نے نہیں کھانا، ہم نے نہیں کھانا. لیکن یقین کریں ماشاءاللہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم ڈاکٹر پہ جائیں. اور ماشاءاللہ بچے ٹھیک رہے ان دنوں میں. تو اور اس سے مچھر بھی نہیں آتے گھر میں. اگر آپ کے گھر میں نیاز بو لگی ہوئی ہے اس کی خوشبو سے مچھر بھی نہیں آتے. اور وہ کوئی اتنا مہنگا پودا نہیں ہے. اگر آپ اس کی پرپل والی اوپر جو لگی ہوتی ہے جس میں اس کے بیج ہوتے ہیں، وہ آپ ایسے مسل کے کسی بھی کیاری میں لگا دیں تو وہ دوبارہ سے اگ جاتا ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. تو اور میں نے یہاں جب میں اس گھر میں آئی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ بھی باہر کیاری میں لگا دی اور وہ اتنا ہی بڑی جھاڑ بن گئی. اور وہ مالی نے کیا کیا، میں جب لینے گئی تو اس نے کیا کیا، اس نے اتار دی ہوئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیوں لگائی ہوئی ہے. اتنا مجھے غصہ آیا. بہرحال وہ پھر میں نے وہ نہیں دوبارہ نہیں، میں بلکہ کہا اس کو کہ یہ نہیں اتارنا، یہ لگا رہنے دو. اینیویز لیکن آج کل جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ گلو، اس کو مختلف نام ہے. ایک پان کے پتے کی شکل کی ایک بیل ہوتی ہے جو بہت گھنی بیل ہوتی ہے اور ایور گرین ہوتی ہے. تو میں وہ ڈھونڈ رہی تھی تو وہ اتفاق سے ہم بات کر رہے تھے تو میری کزن کہنے لگی کہ ہمارے گھر لگا ہوا ہے. پھر انہوں نے بھیجا تو میں نے مشل کو اس کی چھوٹی سی ڈنڈی کو میں نے گرم پانی میں بھگویا اور اس میں 1 چٹکی 2 چٹکی جوائن ڈال کے تو اس کو میں نے تھوڑی دیر رکھا اور نیم گرم میں نے مشل کو دیا تو ماشاءاللہ اس کو بہت فرق پڑا. اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اگر آپ چیزیں، اور اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، گلو سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ وہ اینٹی کینسرس بھی، ایون جو میں نیاز بو کی بات کر رہی ہوں وہ بھی اینٹی کینسرس ہے. اور اگر گلو کے آپ پتوں کو خشکی میں یعنی گھر کے اندر اگر آپ سکھا لیتے ہیں اور ان کو پیس کے رکھ لیتے ہیں اور آدھا چمچ اگر آپ روزانہ کھاتے ہیں تو آپ کو اگر خدا نہ خواستہ اندر کوئی کینسر کے جرمز بننے شروع ہیں تو وہ ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے. تو اس طرح اس کے ہزاروں فائدے ہیں. ویٹ لاس کے لیے اچھا ہوتا ہے. بخار، ہر طرح کا بخار کے لیے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اپنے گھروں میں نیچرل چیزوں کی طرف آئیں اور اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس، میں نے شاید میری ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو اس میں کمیونٹی میں اس کا لنک بھی لگاؤں گی کہ آپ وہ میری ویڈیو دیکھیں جس میں میرے پاس ہربز ہیں گھر میں جتنے. میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھر میں نہ رکھی ہوں ہربز. میری کوشش رہتی ہے کیونکہ مجھے شوق ہے ان چیزوں کو جاننے کا، سمجھنے کا، اور ان کے بارے میں میں دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں خود بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر آپ نیچرل چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. اور آپ اگر وہ چیزیں استعمال کریں گے اپنی زندگی میں، ان کو شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے گا.
ایکٹیو رہیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو سوچ سمجھ کر اگر استعمال کریں. نیم کا آپ دیکھیں کہ نیم کا درخت اور اگر یہ گلوئی کی بیل نیم پہ چڑھ جائے تو اس کے بینیفٹ 1000 گنا چلے جاتے ہیں. تو اس کے اثرات ہی ڈیفرنٹ ہو جائیں گے, یہ بہت افیکٹو ہو جائے گی. تو اسی لیے جو نیچرل چیزیں ہیں پہلے زمانے میں لوگ وہ استعمال کرتے تھے تو کتنے کتنے سال زندہ رہتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی اور رسول گزرے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی طبعی زندگی سے بھی لمبی زندگی انہوں نے گزاری, کیونکہ وہ واک کرتے تھے. انہوں نے کبھی اس طرح سے پروسیس فوڈ نہیں کھائے تھے, ہلکا پھلکا اور نیچرل کھانا کھایا کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ میاں ان کو لمبی زندگیاں بھی ان کی رہیں. تو ہم تو اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ لالچ کر کے زبان کا چسکا بہت پڑ گیا ہوا ہے ہم لوگوں کو, جس کی وجہ سے بیماریاں بھی ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں, آپ کہیں گے کہ خود تو اتنی موٹی ہے اور باتیں کرتی ہے ایسی. ہاں میں رہی, کیونکہ ڈپریشن میں جب عورت ہوتی ہے تو اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا, وہ صرف کھاتی ہے اور کھاتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اب جو میرے زندگی جس دور میں نے گزاری, تو ہمارے زمانے کی جو مائیں تھی نا, وہ کیا کرتی تھی, وہ یہ نہیں سوچتی, ہم یہ سوچتے تھے کہ کھانا ضائع ہوگا, ہم یہ سوچتے تھے. لیکن آج کل جو ہم سوچتے تھے بچوں کو پہلے بچوں کو کھلاتے تھے, جو بچے چھوڑ دیتے تھے وہ ہم سب کھا جاتے تھے کہ کھانا ضائع نہ ہو. حالانکہ وہ اگر آپ جانوروں کو ڈال دیں یا چڑیوں کو ڈال دیں تو وہ ان کا بھی کچھ بن جائے گا, لیکن ہم لوگ ایسے نہیں کیا کرتے تھے. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ کھانا ضائع نہ ہو, جو پڑا ہے, جو پہلے کا پڑا وہ بھی کھا لیا, یا ضائع نہ ہو. پرانا کھانا ظاہر ہے ایسیڈیٹی بھی کرتا ہے, اور وہ بھی, تو وہ اس سے ہم ایک سٹیگ ہوتی گئی ساری نیگیٹیوٹی ہمارے اندر. اس لیے تھوڑا بناتی ہوں, اور اب سمجھ آتی ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان اس کو سمجھنا شروع کرتا, تو میرا بھی شاید ابھی کا ٹائم تھا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پھل وغیرہ فریج میں رہیں, کھانا نہ فریج میں ہو, کیونکہ اگر بنائیں تو تازہ بنائیں اور تازہ کھائیں. تو جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم کافی بہتر اب زندگی گزار رہے ہیں. تو باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے اس کو بھرپور گزاریں, اللہ کی عبادت میں گزاریں, اور اچھے نیک کام کرتے ہوئے گزاریں, اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام کروا لے. ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج گفتگو یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں جاتی رہی, لیکن بعض دفعہ مجھے ایک بڑا اچھا وہ آیا میسج کہ سارا دن گپ ہی لگاتی ہیں یا کچھ اور بھی کرتی ہیں. تو اگر میں آپ کو اپنا کام بتانے لگوں تو ماشاءاللہ میں بہت کچھ کرتی ہوں, اور گپ نہیں لگاتی. گپیں تو مجھے آپ کے ساتھ لگانے اچھا لگتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاتی ہوں, اور ریلیکس ہونا اچھی بات ہے. بعض دفعہ آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو کسی کی ٹون بری لگتی ہے, کسی کا نصیحت کرنا برا لگتا ہے, کسی کا بات کرنا برا لگتا ہے. تو یہاں کم از کم اب آپ سنیں, چپ کر کے میری بات سنیں, اس لیے مجھے کچھ برا نہیں لگتا یہاں بات کرنا. تو بہرحال بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز تھمس اپ کا بٹن ایسے کر دیا کریں. اگر آپ میری باتیں سنتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے لوگ اب سنتے ہیں, تو کم از کم تھمس اپ پریس کر دیا کریں, جس سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے میری بھی, اور خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا.
اور اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ انشاءاللہ پھر بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور اپنا بہت دھیان رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔